जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की एडहॉक जज बनने से माजरत। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाखिल ने रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने जुडिशल कमीशन को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा, अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा इज़्ज़त दी। मुझे एडहॉक जज के तौर पर दोबारा मंतखब करके जो इज़्ज़त बख्शी गई उसके लिए जुडिशल कमीशन का मशकूर हूँ। मौजूदा हालात में बतौर जज काम नहीं कर सकता, ये कहना है जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की एडहॉक जज बनने से माजरत। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाखिल ने रजामंदी जाहिर कर दी है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने जुडिशल कमीशन को ख़त लिखा है। ख़त में कहा है, अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा इज़्ज़त दी। मुझे एडहॉक जज के तौर पर दोबारा मुंतखब करके जो इज़्ज़त बख्शी गई उसके लिए जुडिशल कमीशन का मशकूर हूँ। मौजूदा हालात में बतौर जज काम नहीं कर सकता, ये कहना है जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का लिखे गए ख़त में। पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। ज़्यादा टैक्सेस तवानाई निर्ख में मुस्तकबिल की एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की पाकिस्तानी मैशत से मुतालिक रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्किल इस्लाहात को मुसलसल नाफिज करने का मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होना खतरात पैदा कर सकता है। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात तकरीबन $21 बिलियन है। माली साल 2026-27 के लिए तकरीबन $23 बिलियन की माली ज़रूरियात दरपेश हैं। पाकिस्तान के पास $9.4 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर इसकी ज़रूरियात से काफ़ी कम है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है और आपको अपडेट कर रहे हैं कि ज़्यादा टैक्सेस तवानाई निर्ख में मुस्तकबिल की एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की मुखालफत कर दी। हुकूमत से गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया। कहा, कौमी सियासी जमातों पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं होती, ये कहना है जावेद लतीफ़ का। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की मुखालिफत कर दी। हुकूमत से गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। उनकी जानिब से यह कहा गया, कौमी सियासी जमातों पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं होती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। मियां जावेद लतीफ़ ने पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की मुखालिफत कर दी है। उनकी जानिब से हुकूमत से गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया गया और ये भी कहा गया, कौमी सियासी जमातों पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं होती। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की मुखालिफत कर दी है। हुकूमत से गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया गया है और ये कहा गया है, कौमी सियासी जमातों पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं होती। जी हाँ, जावेद लतीफ़ की जानिब से ये बयान सामने आया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की जानिब से ये कहा गया है कि कौमी सियासी जमातों पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं होती। उन्होंने पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की मुखालफत कर दी है और हुकूमत से गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा भी किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की मुखालफत कर दी, हुकूमत से गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया। कहा कि कौमी सियासी जमातों पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं होती। जावेद लतीफ़ की जानिब से ये कहा गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की जानिब से ये मुतालबा सामने आया है। सियासत खेलने से मुल्क को नुकसान हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगता है। नौमई वाक़यात का दिफा किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहा गया कि अदालतों का एहतराम करता हूँ, लेकिन अदालतों पर भी लाजम है कि वो अपना एहतराम कराए, सियासतदानों को कमज़ोर ना समझा जाए। उन्होंने कहा कि आइन साजी सियासतदानों का हक है, इसे गस्ब नहीं होने देंगे। तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इब्तिदा में उस पर कमेंट करूंगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई जो है वो उस पर बैन लगाना जो है वो कंसिडर किया जाए। पार्लियामेंट में जो हमारे इत्तेहादी हैं, मौजूद पार्टीज जो हैं, उन सब से मशवरा करके इस एजेंडे पे आगे बढ़ा जाएगा और इसके जो बैन के जो सियासी मुज़मरात जो हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मद्देनज़र रखी जाएंगी। लेकिन जिस किस्म की एक्टिविटीज़ में पीटीआई इन्वॉल्व हो गई है, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के जो आइन और कानून जो है किसी के साथ भी जो है वो इन सिंक नहीं है, वो इनके मुखालिफ जा रही हैं। उनका मकसद जो है
پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کا وجود یا پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے کہ جب سے وہ پاور سے نکلے ہیں اس کے سامنے نظر آ رہا ہے صرف اور صرف اقتدار ہے. جس طرح ایک ان کی خاتون ایم این اے کہتی ہے خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ ان کی سیاست کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. شہدائے کربلا کی یاد میں آج 9ویں محرم الحرام کے جلوس نکالے جا رہے ہیں. لاہور میں شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ سے برآمد. عزاداروں کی بڑی تعداد شریک، جگہ جگہ پانی کی سبیلیں. جلوس کے روٹ کے اطراف موبائل فون سروس معطل ہے، جبکہ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا رات 10 بجے واپس عزاخانہ پانڈو اسٹریٹ میں ختم ہوگا. کراچی میں مرکزی جلوس نیشنل پارک سے برآمد. جلوس حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا. پشاور میں امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر سے برآمد ہونے والا جلوس رواں دواں ہے. BRT سروس آج اور کل بند رہے گی. راولپنڈی، کوئٹہ سمیت شہر شہر جلوس برآمد. عزاداروں کی سینہ کو بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہدائے کربلا کی یاد میں آج 9ویں محرم الحرام کے جلوس نکالے جا رہے ہیں. لاہور میں شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہوا. عزاداروں کی بڑی تعداد شریک، جگہ جگہ پانی کی سبیلیں. جلوس کے روٹ کے طرف موبائل فون سروس معطل. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، آصف محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف بتائیے گا لاہور میں جلوس جو ہے 9ویں محرم کا اب تک کہاں پر پہنچا ہے؟ ہم لوگ لاہور میں جو 9ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس ہے اس کے ساتھ نوری بلڈنگ جو اسلام پورہ مین بازار کا چوک ہے یہاں پر موجود ہیں. آج صبح 10 بجے امام بارگاہ پانڈو اسٹریٹ سے شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا تھا اور اب یہاں پہ نوری بلڈنگ چوک جو یہاں پہ پہنچا جہاں پہ نماز ظہرین ادا کی گئی اور اس کے بعد یہ جلوس جو ہے وہ سراج بلڈنگ جو مین اسلام پورہ بازار ہے اسی پہ یہ آتی ہے، اس طرف جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے. اس کے بعد یہ صبح سیکریٹریٹ چوک پہنچے گا اور اس کے بعد اس کی آخری منزل جو ہے وہ خیمہ سادات ہے جہاں پہ نماز مغربین جو وہ ادا کی جائے گی. بڑی تعداد میں عزادار جو ہے وہ جلوس میں شریک ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے جانساروں کو جو وہ پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں. زنجیر زنی بھی کی جا رہی ہے، نوخانی بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. شدید حبس اور گرمی ہے جس کی وجہ سے جلوس کے راستے میں جگہ جگہ پہ جو ہے وہ ٹھنڈے مشروبات کی دودھ کی سبیلیں لگائی گئی ہیں. مجموعی طور پر بات کریں تو آج لاہور میں 80 جو ہے وہ چھوٹے بڑے شبیہ ذوالجناح کے جو جلوس برآمد ہوئے ہیں، جبکہ 750 سے زیادہ مجالس جو ہے وہ منعقد ہوئی ہیں. 11,000 سیکورٹی جو ہے وہ مجموعی طور پر لاہور میں تعینات کی گئی ہیں اور آج 9ویں محرم کا یہ جو مرکزی جلوس ہے 2,000 سیکورٹی اہلکار جو وہ اس کے اوپر تعینات ہیں. ریسکیو 1122 کے جو اہلکار ہے وہ بھی طبی امداد کے دینے کے لیے جو ہے وہ جلوس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں. DCO لاہور، کمشنر لاہور اور پولیس کے جو دیگر اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی اس جلوس کا جو وہ معائنہ کر رہے ہیں اور CCTV کیمروں کی مدد سے بھی اس جلوس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے آصف محمود، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پورے صوبے میں عزاداروں کے لیے سبیلیں اور لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں سبیلیں لگائی گئیں. یوم عاشور پر سبیلوں اور لنگر کا سلسلہ جاری رکھا جائے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی انتظامیہ کو ہدایت سامنے آئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پورے صوبے میں عزاداروں کے لیے سبیلیں اور لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں سبیلیں لگائی گئیں. یوم عاشور پر سبیلوں اور لنگر کا سلسلہ جاری رکھا جائے، اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پورے صوبے میں عزاداروں کے لیے سبیلیں اور لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے. پشاور میں 9ویں محرم الحرام کے جلوس برآمد ہو گئے جو اپنے مقررہ راستوں سے ہو کر اختتام پذیر ہو گئے. تفصیلات جانتے ہیں احتشام بشیر سے. جی احتشام. بالکل 9ویں محرم کے حوالے سے پشاور میں ماتمی جلوس برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں. آج صبح امام بارگاہ حسینی ہال سے جلوس جو ہے وہ برآمد ہوا ہے جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا عصر کے وقت جو ہے وہ ختم ہوگا. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ امام بارگاہ سخی منور شاہ سے جلوس برآمد ہوگا جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اندرون شہر جائے گا اور پھر فجر کے وقت جو ہے یہ جلوس ختم ہوگا. اسی طرح یوم جو شب عاشور ہے اس کے حوالے سے نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ مختلف امام بارگاہ
راہوں سے جلوس برآمد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہر کے اندرون شہر جو راستے ہیں اور جلوس کی طرف جانے والے جو راستے ہیں وہ سیل کیے گئے ہیں، بند کیے گئے ہیں، اور تقریباً 14,000 پولیس اہلکار جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کمانڈ پوسٹ جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، سپریم کمانڈ پوسٹ، جہاں سے سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور زرعی انتظامیہ سمیت پولیس اہلکار اور مختلف اداروں کے افسران جو ہے اس کمانڈ پوسٹ میں موجود ہیں، اور اسی طرح جو مختلف راستے ہیں جلوس کے وہاں پر بھی پولیس کی جو ہے وہ ناکہ بندی کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے احتشام بشیر، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا۔ شہر قائد کراچی چلتے ہیں۔ کراچی میں ہر سال 9 اور 10 محرم کو مخیر حضرات کی جانب سے نظر و نیاز اور لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اس سال مہنگائی کے باعث گوشت کے بجائے چنے اور آلو کی بریانی زیادہ بنوائی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں دعا عباس سے، جو ایک پکوان ہاؤس پر موجود ہیں۔ جی دعا، بتائیے گا کیا دیکھ رہی ہیں آپ وہاں؟ جی دیکھیں، کراچی میں بھی عاشورہ کی مناسبت سے نظر و نیاز کی تیاری اور تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف پکوان سینٹرز کو آرڈرز بھی مل رہے ہیں اس حوالے سے، اور جیسے کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں اس وقت کورنگی کے ایک پکوان سینٹر میں موجود ہوں، اور ہر فرد اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اجتماعی اور انفرادی سطح پر نظر حسین کا اہتمام کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مختلف پکوان سینٹرز کو بیف پلاؤ، بیف بریانی، بیف حلیم سمیت آلو اور چنے کی جو بریانی ہے اس کے آرڈرز مل گئے ہیں۔ پہلے یہ سچویشن تھی، جیسے کہ ہم نے پکوان سینٹر والوں سے بات کی تو ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو بکنگ ایک ہفتہ پہلے ہی بند ہو جاتی تھی، لیکن ابھی پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے اس کے سبب وہ ابھی بھی جو ہے یہاں پہ آرڈرز لے رہے ہیں۔ اور اگر ریٹس کے حوالے سے بتاتی چلوں تو آپ کو بیف پلاؤ اور بیف بریانی کی 10 کلو کی جو دیگ ہے وہ 21,000 روپے میں مل رہی ہے، اور بیف حلیم کی 40 کلو کی جو دیگ ہے وہ یہاں پہ 16,000 روپے کی مل رہی ہے۔ اس کے بعد دکانداروں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ملا جلا رجحان ہے، جن کی استطاعت ہے وہ جو ہے بیف کے بریانی اور بیف کا حلیم کا بھی آرڈر دے رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ چنا اور آلو کی جو بریانی ہے اس کا آرڈر دے رہے ہیں۔ مہنگائی کے سبب جو ہے منفی اثرات تو مرتب ہوئے ہیں، لیکن جب بات عاشورہ کی آتی ہے تو ہر فرد کی دلی ایک مراد ہوتی ہے کہ وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے اس میں اپنا حصہ ڈالے، اور یہاں پہ ان کی جانب سے یہی کوشش جاری ہے۔ جی بہت شکریہ دعا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ شہدائے کربلا کی عقیدت میں بنائے گئے چنیوٹ کے ماہر کاریگروں کے لکڑی کے خوبصورت تعزیہ جات دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہیں، جن کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں۔ دیکھتے ہیں شاہد محمود چودھری کی رپورٹ۔ چنیوٹ کے روایتی تعزیے نہ صرف ملک میں بلکہ دنیا بھر میں منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ 40 فٹ بلند، 8 فٹ چوڑے اور 60 من وزنی ان تعزیہ جات کی 6 منزلیں ہوتی ہیں۔ ہر منزل چھوٹے بڑے دیار کے ایسے ٹکڑوں سے بنتی ہے جو منیچر، محرابوں، جھروکوں، گنبدوں اور میناروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان تعزیہ جات کو جوڑنے میں کوئی کیل استعمال نہیں ہوتا، بلکہ لکڑی کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یزید جس تخت کے لیے امام حسین کو شہید کیا تھا وہ سب سے نیچے درجہ ہے۔ جو تعزیے میں تخت کے اوپر ہزارہ ہوتا ہے، ہزارے کے اوپر منزلیں ہوتی ہیں، منزلوں کے اوپر سائبان ہوتا ہے، سائبان کے اوپر چھتری اور پھر چاند اور تارا ہوتا ہے۔ 9 اور 10 محرم کو مختلف مقامات سے سارے تعزیے اکٹھے ہو کر امام بارگاہ شادی ملنگ پہنچتے ہیں، وہاں اپنے عقیدت پیش کرتے ہیں، زنجیر زنی ہوتی ہے، ماتم داری ہوتی ہے۔ چنیوٹ کے ماہر کاریگروں کے تراشیدہ یہ تعزیہ جات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا سے عقیدت کا اظہار ہیں۔ شاہد محمود، ایکسپریس نیوز، چنیوٹ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ سعودی ولی عہد نے کیئر سٹارمر کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات سمیت تمام شعبوں میں تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ شبانہ محمود نے برطانیہ کی پہلی مسلمان خاتون لارڈ چانسلر کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق پاکستانی نژاد شبانہ محمود نے قرآن پاک پر حلف لیا۔ اس موقع پر شبانہ محمود نے کہا، یہ ذمہ داری، استحقاق اور بوجھ دونوں ہیں۔ اس ذمہ داری سے آنے والی نسلوں کے لیے دروازے کھلیں گے۔ میں پہلی لارڈ چانسلر ہوں جو اردو بول سکتی ہے۔ شبانہ محمود نے کہا، عدلیہ کو سیاسی دباؤ اور غیر ضروری اثر و رسوخ کے بغیر فیصلے کرنے چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے express.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں، تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔